12 साल के लड़के जिनको कहा जाता था अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, क्या कहा जाता था? बाद में बड़े सहाबी बन गए, लेकिन मैं तो उस वक्त की बात बता रहा हूं जब इनकी उम्र कितनी थी? 12 साल की। नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। नाम याद रहेगा ना? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। आज इसी पर हमको बात करना है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु। और उम्र कितनी है? उस वक्त की बात कर रहा हूं जब 12 साल की उम्र है, गरीब खानदान के लड़के हैं। और एक मक्का का बहुत बड़ा चौधरी था जिसका नाम था उकबा। क्या नाम था? उकबा बड़ा मालदार था, मक्के का बड़ा चौधरी था। ये 12 साल के जो लड़के हैं ना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, ये उसकी बकरियों को चराते थे। भाई ये 12 साल के लड़के गरीब खानदान के थे, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। इनका काम ही ये था कि उकबा की बकरियों को चराना। रोजाना उकबा की बकरियों को चराते थे। और ये उकबा जो था, जो मैंने कहा कि मक्के का बड़ा चौधरी, ये हमारे नबी का कट्टर दुश्मन, ये हमारे नबी का कट्टर, इतना कट्टर दुश्मन। आपको मालूम होगा एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। हमारे नबी सजदे में थे। अबू जहल ने ऐलान किया, अरे किसी के यहाँ ऊंट ज़बा हुआ तो ऊंट की ओजड़ी लाओ या ऊंट का कल्ला, बड़ी हड्डी लाओ और ये मोहम्मद की गर्दन पे रख दो। तो ये सबसे पहला था जो खड़ा हुआ था। क्या नाम? उकबा। ये खड़ा हुआ, घर गया और ऊंट को ज़बा किया और ऊंट की ओझड़ी या ऊंट की हड्डी, जिसको कल्ला कहते, उठाया और लाकर हमारे नबी के गर्दन मुबारक पर रख दिया। जिसको कुरान करीम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते देखो मेरा नबी मेरे सामने झुकता है और दर्द किसी और के पेट में होता है। मैं दर्द किसके पेट में हुआ था? उकबा के। खैर ये उकबा जो है, ये तो मक्के का चौधरी था। इसकी बकरियों को वो 12 साल का लड़का चराता था। कौन लड़के? भाई नाम सब कहो भाई साथ में। नाम क्या? हजरत अब्दुल्ला। मुझे इन्हीं को लेकर चलना है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 12 साल की उम्र, बकरियां चराते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मक्का की किसी वादी में बिल्कुल गर्मी, चिलचिलाती गर्मी, और ये बकरियों को चरा रहे। मक्का की किसी वादी में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद 12 साल के, बहुत सी बकरियां हैं, उसको चरा रहे हैं। अचानक हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद 12 साल के थे, उनकी नजर पड़ी कि 2 शख्स आ रहे और दोनों के चेहरे पर नूर चमक रहा। एक के चेहरे पर ज्यादा और एक के चेहरे पर कम, लेकिन दोनों के चेहरे चमक रहे, दोनों के चेहरे दमक रहे। ये 12 साल के लड़के कहते हैं, बाद में कहते हैं कि मैं 12 साल का और मैं मक्का की वादी में बकरियां चराता था। रोज आने वाले आते थे और जाने वाले, भाई वो तो रास्ता था, सड़क, आने वाले आते, जाने वाले जाते। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते हैं मैं 12 साल का, आज जब 2 आदमी को देखा कि मेरी तरफ आ रहे तो बस मेरी निगाह ही नहीं हटती। मैं बार बार कोशिश करता कि मेरा काम तो बकरियां चराना, मेरा काम किसी को देखना नहीं। कहते मैं अपना चेहरा वहां करता, लेकिन कसम खुदा की ऑटोमेटिक मेरा चेहरा फिर उनकी तरफ चला जाता। ऑटोमेटिक मेरा चेहरा फिर उनकी तरफ चला जाता। वो 2 मालूम नहीं कैसे आ रहे, उनका चेहरा ऐसा चमकता दमकता, और उनमें एक का चेहरा तो ऐसा चमकता कि अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते ऐसा खूबसूरत इंसान तो मैंने कभी। अब वो कह रहे कि बकरियों को चराऊं कि उनको देखूं, बार बार जी चाहे कि उनको देखूं। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते मैंने इरादा किया कि मेरा काम बकरियों को चराना, मेरा काम उनको देखना नहीं। कहते मैं बकरियों में लगा कि मैंने देखा कि वो दोनों आदमी मेरे पास ही आ गए। कहते वो दोनों जो खूबसूरत आदमी थे, जिनके चेहरे पर नूर था, चमक थी, रौनक थी, वो मेरे पास आ गए और आकर मुझे कहा कि ए बच्चे, उन्होंने आकर कहा, इसलिए कि नाम नहीं जानते थे, कहा कि ए बच्चे, ये बकरियां हैं, हम लोग बहुत प्यासे हैं, किसी एक बकरी का दूध निकाल के हमको दे दे, किसी एक बकरी का दूध निकाल के हमको दे दे, और जो तेरी उजरत होगी, जो तेरा किराया होगा, जो तेरा खर्च होगा, वो हम तुझे दे देंगे। वो दोनों आदमियों ने किससे मांगा? 12 साल के बच्चे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। लेकिन मेरे दोस्तों, जिनके दिल में अमानत होती है, वो अमानत बड़ी प्यारी होती है। हालांकि ये 12 साल के, इनको क्या मालूम कि शरीयत क्या, अरे कुछ मालूम शरीयत क्या, कुछ नहीं मालूम। लेकिन क्या कहा कि जी तो चाहता है कि मैं तुम दोनों को दूध पिलाऊं, इसलिए कि तुम्हारा चेहरा इतना प्यारा है कि कब से मैं तुमको देख रहा था, जी तो चाहता है कि तुमको पिलाऊं, लेकिन ये बकरियां मेरी नहीं, ये बकरियां जिनकी है, उनसे मैंने परमिशन नहीं लिया है, उनसे मैंने इजाजत नहीं ली, और बगैर इजाजत के किसी की बकरी का दूध निकालकर मैं आपको नहीं दे सकता। कहते ये जवाब से वो दोनों और खुश हो गए। भाई वो दोनों जो आए थे और खुश हो गए, कहा कि बच्चा तू तो बड़ा प्यारा इम्तिहान में कामयाब हो गया, तेरी अमानत को देखकर तो हमें बड़ा रश्क आया, तू तो अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया। लेकिन एक काम कर, उन दोनों ने क्या कहा, एक काम कर, तू तेरी बकरियों का दूध तो हमको नहीं पिला सकता, इसलिए कि बकरियों का जो मालिक है वो यहाँ है नहीं और उसकी इजाजत हमने लिया नहीं। इतना काम करके कोई ऐसी बकरी
ایسی چھوٹی بکری جو ابھی دودھ دینے والی نہیں، دودھ دینے کے قابل نہیں، یعنی مطلب ہے کہ اس کے پیٹ میں کبھی بچہ رہا نہیں اور وہ دودھ دینے کے قابل نہیں، بالکل چھوٹی بکری جس کو اردو میں پٹ کہتے ہیں، اردو میں پٹ، اور یہ گجراتی زبان میں اس کو پاٹ کہتے ہیں. تو کہا کہ ایسی بکری جو بالکل بچے بھی نہیں رکھی، بچے کو جنا بھی نہیں، اتنی چھوٹی بکری وہ ہم کو بتا دے. تو کہا کہ اس کا کیا کرو گے؟ تو ان دونوں نے کہا ہم اس میں سے دودھ نکالیں گے. تو وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں 12 سال کا، میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ یہ چہرے سے تو بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن عقل کے بہت کم معلوم ہوتے ہیں. وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں 12 سال کا، فوراً دماغ میں بات آئی کہ چہرہ تو بہت اچھا ہے، اس لیے چہرہ تو میں بار بار دیکھتا تھا لیکن عقل کے کورے معلوم ہوتے. ارے وہ بکری جس کے پیٹ میں آج تک بچہ نہیں، جس نے بچہ جنا نہیں، اس کے تھن میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ بھائی چھوٹی بکری دودھ کہاں سے دے گی؟ لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب وہ ضد کرنے لگے تو میں نے ایک بکری کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو وہ چھوٹی بکری ہے، جاؤ وہاں سے دودھ نکالو. کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا تو دونوں بزرگ وہاں چلے. بھائی دونوں بزرگ وہاں چلے تو میں ایک سوچتا رہا کہ کیسی عقل ہے، اتنے بڑے بڑے ہو گئے، اتنی بھی عقل نہیں کہ یہ بکری دودھ کہاں سے دے گی. لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری عقل حیران ہو گئی، میری عقل حیران ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ دو ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے جب تھن پر ہاتھ رکھا اور تھن کو ملنا شروع کیا تو اتنا فورس سے دودھ اترا کہ ایسا دودھ تو میں نے کبھی اترتا نہیں دیکھا. کہتے وہ چھوٹی بکری کے تھن سے ایک نے دودھ نکالنا شروع کیا اور دوسرے ساتھی نے برتن میں بھرنا شروع کیا. تھوڑی دیر میں تو پورا برتن بھر گیا. اب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہاں خیال آیا چہرے کے بھی اچھے اور عقل کے بھی روشن ہیں. بھائی چہرہ بھی اچھا اور ان کی عقل تو ایسی پہنچی ہوئی کہ جہاں کوئی دودھ نہیں نکال سکتا. ارے ایسی بکری کے تھن سے دودھ نکلے گا؟ لیکن ایک نے ہاتھ رکھا، تھن کو ملا اور دوسرے نے برتن رکھا تو سارا دودھ بھر گیا. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دو سے مجھے اتنی محبت ہو گئی، اس لیے کہ ایک تو یہ کمال دیکھا اور محبت یہ ہو گئی کہ وہ پیاسے تھے لیکن انہوں نے دودھ پیا نہیں. مجھے کہا بیٹے ادھر آ، پہلے تو پیے گا پھر ہم پیئیں گے، پہلے تو پیے گا. کہتے میں بھی پیاسا بھوکا، میں نے دودھ پیا. پھر کہتے وہ دونوں ساتھیوں نے پیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے وہ دونوں بزرگ کون تھے؟ فرماتے وہ کوئی نہیں تھے، ایک تھے حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے تھے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود 12 سال کے کہتے کہ وہ دو بڑے بڑے بزرگ تھے، ایک کا نام معلوم ہوا ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام معلوم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے خیر یہ دودھ کا واقعہ ہو گیا، وہ دونوں بزرگ چلے گئے. لیکن اب عبداللہ ابن مسعود جو کہتے وہ سمجھنا، کہتے میری عمر تو کتنی تھی؟ 12 سال. کہتے میں نے تو جلدی جلدی سب بکریوں کو لیا اور سیدھے مکہ میں وہ جو مالک رہتا تھا عقبہ اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ یہ بکریاں تجھے مبارک، کل سے میں تیری بکریوں کو نہیں چراؤں گا. کیا کہا؟ کل سے میں تیری بکریوں کو نہیں چراؤں گا. تو وہ عقبہ بھی پوچھنے لگا ارے بیٹا کیا ہو گیا؟ آج تک میری بکریوں کو چراتا تھا، اب بکریاں نہیں چرائے گا؟ تو کہا کہ نہیں بکریاں نہیں چراؤں گا اس لیے کہ میرے دل و دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ دو بزرگ جنہوں نے اس بکری کے تھن سے دودھ نکالا، اب تو میں نے طے کر لیا زندگی گزاروں گا تو انہی کی چوکھٹ پر گزاروں گا، اب تو زندگی گزاروں گا انہی کی چوکھٹ پر گزاروں گا، اب تیری بکریوں کو چرانے والا نہیں. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں 12 سال کا، میں ڈھونڈنے لگا کہ یہ دونوں کا پتہ کیا. کہتے پتہ مل گیا اور میں پہنچ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ 12 سال کے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں جب حضور کے پاس گیا نا تو میں نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں لیکن جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہ کلمہ مجھے پڑھا دو. آپ میرے نبی، آپ میرے رسول، آپ میرے پیغمبر، جو کہو کہ وہ کرنے کے لیے تیار، لیکن اللہ کے واسطے اپنی خدمت میں مجھے قبول کر لو. میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے اور اپنی خدمت میں، ارے کون اپنی خدمت میں. اسی لیے تاریخ میں جو جملہ لکھا، میں تو عربی جاننے والوں کو کہوں گا یہ جملہ یاد کر لو، اتنا پیارا جملہ. کیا جملہ لکھا تاریخ میں؟ لکھا عبداللہ ابن مسعود کی قسمت. کیا لکھا؟ انتقل من خدمت الغنم الى خدمت سید الامم. تاریخ میں لکھا انتقل من خدمت الغنم الى خدمت سید الامم. تاریخ میں لکھا کہ عبداللہ ابن مسعود کی قسمت دیکھو، کل وہ دن تھا بکریوں کو چراتے تھے، آج وہ دن تھا اس کی خدمت میں آ گئے جس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. بھائی کل بکریوں کا چرانے والا، آج نبی کی چوکھٹ پر خدمت کرنے والا. بتاؤ چھلانگ لگائی کہ نہیں لگائی؟ ارے ایسی چھلانگ اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے. کیسی اونچی چھلانگ ہے. کل وہ دن تھا جو بکریوں کو چراتے، بکریوں کی گندگی میں رہتے، بکریوں کے دودھ میں رہتے، آج اللہ نے اس جگہ پر پہنچایا جس جگہ سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. بھائی ہمارے نبی کے پاس پہنچے، نبی کا درجہ
کتنا اونچا نبی کا درجہ، کتنا اونچا کہ حدیث کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں لکھا کہ اللہ کا جو عرش ہے، اللہ فرماتے میرے نبی کا درجہ تو میرے عرش سے بھی اونچا ہے. اللہ فرماتے میرے نبی کا درجہ تو کعبے سے بھی اونچا ہے. بھائی میرے نبی کا درجہ تو کعبے سے بھی اونچا، میرے نبی کا درجہ تو عرش سے بھی اونچا. اس نبی کی خدمت میں کون پہنچ گئے؟ اور پھر میرے دوستو ایسی خدمت کی کہ آج بھی آپ کتاب اٹھاؤ گے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں لکھا صاحب الوسادہ. کیا لکھا؟ صاحب الوسادہ، یعنی حضور کا تکیہ ان کے پاس رہتا تھا. حضور کو آرام کرنا ہو فوراً تکیہ دے دیتے. ان کو کہتے صاحب النالین، حضور کے جوتے مبارک ان کے پاس رہتے. جب حضور کو جوتے کی ضرورت انہوں نے سامنے رکھ دیا. بلکہ لکھا ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو بھیٹ کی بات بتانی تو کن کو بتاتے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. اور کہا جاتا حضرت عبداللہ ابن مسعود اب نبی کے دروازے پر آ گئے. بھائی نبی کے دروازے پر آ گئے. کسی نے پوچھا کہ عبداللہ تم نے یہ دروازے پر آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ تم نے اس دروازے پر آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کتنا پیارا جواب دیا، کتنا پیارا جواب دیا. کہا کہ کیوں فیصلہ نہ کرو، یہ نبی کے مبارک ہاتھ بکری پر لگے تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا. ایک چھوٹی بکری کے تھن پر ان کے ہاتھ لگے تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا. تو قسم خدا کی ان کا ہاتھ مجھ پر لگے گا تو اللہ مجھے بھی جنت تک پہنچا دے گا. ارے پہنچا دے گا نہیں پہنچا دے گا. جس نبی کا ہاتھ بکری کے تھن پر لگ جائے، چھوٹی بکری جو قیامت تک دودھ نہیں دے سکتی، وہ دودھ دینا شروع کرے تو وہی بکری، وہی نبی کا ہاتھ اگر ہمیں مل جائے تو بتاؤ ہم بھی جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں وہ نبی کا چہرہ مل جائے، قسم خدا کی وہ چہرہ جنت تک پہنچا دے گا. ارے پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا. اب میرے دوستو سننا، یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے ہوئے کس کے دروازے پر؟ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بڑے ہوئے. اور کیسا علم، کیسا علم، اتنا علم، اتنا علم میرے دوستو، اتنا علم کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا. سننا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا رات کا سناٹا چھایا تھا اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے. بھائی مسجد نبوی میں بیٹھ کر سننا، برابر ساتھ میں کہو، مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تینوں مسجد کے پاس سے گزر رہے. رات کا سناٹا چھایا، اللہ کے رسول بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، یہ تینوں ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب یہ دروازے سے جا رہے تھے اور مسجد میں کون قرآن پڑھ رہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں ان کی آواز اتنی پیاری تھی کہ ان کی آواز نے حضور کے قدم کو روک دیا. ان کی آواز نے حضور کے قدم کو، اور حضور بہت دیر تک قرآن سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. اور پھر کیا فرمایا؟ پھر کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جانتے ہو کون اندر پڑھ رہا ہے؟ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر یہ بھی آواز پہچان گئے. کہا کہ عبداللہ ابن مسعود ہے. کہا کہ ہاں عبداللہ ابن مسعود ہے. اور سن لو یہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا؟ فرمایا من اراد ان یقرأ القرآن رتبا فلیقرأ علی قراءۃ ابن مسعود. فرمایا کہ جس کو قرآن پڑھنا ہو اور ایسا پڑھنا ہو جیسا جبرائیل لے کر آئے تو وہ عبداللہ کا قرآن سنے. قسم خدا کی وہ ایسا ہی پڑھتے ہیں جیسے جبرائیل نے مجھے پڑھ کے سنایا ہے. بتاؤ کتنا علم ہو گیا ہوگا. ارے ہوا ہوگا نا. بلکہ عبداللہ ابن مسعود کی ایک اور بات بتاؤں. ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے، ایسے ہی بیٹھے، کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. کیا فرمایا؟ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرما گئے. ارے بھائی کوئی بڑا، اتنا بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں. خدا کے بعد جس کا درجہ وہ کہے کہ قرآن سناؤ تو شرم آوے نہ آوے؟ تو عبداللہ ابن مسعود شرما گئے. کہا کہ اللہ کے رسول میں اقرأ علیک وعلیک انزل، میں کیسے قرآن پڑھ کے سناؤں؟ قرآن تو آپ پر اترا ہے. بھائی کیا کہا؟ اقرأ علیک وعلیک انزل، میں کیسے تم کو قرآن پڑھ کر سناؤں؟ قرآن تو، ارے بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ میں تم کو کیسے قرآن پڑھ کر سناؤں؟ قرآن تو، یعنی جس پر قرآن اترا وہ پڑھے کہ میں پڑھوں؟ ارے سوال سمجھ میں آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم پڑھ کے سناؤ. تو کہا میں کیسے پڑھ کے سناؤں؟ قرآن تو آپ پر اترا. تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کیا کہا؟ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ نے مجھے کہا کہ جاؤ ان کا قرآن سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں آیا، مجھے اللہ نے بھیجا کہ اے نبی جاؤ مسجد میں جاؤ، میرا عبداللہ بیٹھا ہوا ہے، ان کی زبان سے تم قرآن سنو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود حیران ہو گئے. کہا اللہ سمانی، کہا اللہ نے میرا نام لیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں زمین پر کوئی لے نہ لے، آسمان پر خدا تیرا نام روز لیتا ہے.
زمین پر کوئی لے نہ لے، آسمان پر تیرا نام خدا روز لیتا. اور اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کر دیا، جو چوتھے پارے میں ہے. کون سی سورت؟ سورۃ النساء پڑھنا شروع کر دیا. تو میرے دوستو بتاؤ، جن کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے خدا نبی کو بھیجتا ہو، بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی عالم ہوگا؟ بھائی آپ جواب دیتے جاؤ، بھائی اس سے بڑھ کر کوئی عالم ہوگا؟ آسمان سے اللہ نبی کو بھیجتا ہو کہ جاؤ مسجد میں جاؤ، میرا عبداللہ بیٹھا، اس کا قرآن سن لو، اس لیے کہ اس کا قرآن پڑھنا بڑا پیارا ہے. تو نبی آئے اور قرآن سنا، تو بتاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا علم کتنا ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، سننا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی داستان چل رہی، کیا فرمایا؟ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. کیا فرمایا؟ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666. ایک قول کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. قسم خدا کی کسی بھی آیت کے بارے میں پوچھو، میں بتاؤں گا کہ یہ آیت کب اتری، کیسے اتری، کون سے وقت اتری، اور اس وقت آیت کے ساتھ فرشتے تھے یا نہیں تھے، نبی سو رہے تھے یا نبی جاگ رہے تھے، وہ دن کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا. قسم خدا کی کسی بھی آیت کے بارے میں بتا دو، عبداللہ کا سینہ ساری باتوں کا جواب دے دے گا. اب بتاؤ جن کے پاس اتنا علم ہوگا، ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے میں تو ایک بات کہتا ہوں، دنیا میں مفتی بہت ہیں بھائی، فتوا دینے والے مفتی. ارے کہو نا، اب تو گھر بیٹھے بیٹھے مفتی ملتے ہیں. گھر میں بیٹھا، کبھی قرآن پڑھا نہیں، وہ بھی فتوا نکالتا. ارے نکالتا نہیں نکالتا. اور کسی بڑے مفتی کا فتوا ہے تو کہتا کہ میں نہیں مانتا اس کو. تو گھر بیٹھا بیٹھا کہتا میں نہیں مانتا. نکالے گا، دیکھے گا بھائی جائیداد، باپ مرا، اب کیا کیا کس کو حق دینا، تو 3 بہن ہے، 2 بھائی ہے، ماں ہے، ابا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. خود ہی بیٹھے بیٹھے فتوا بنائے گا، اور ایسا فتوا بنائے گا سب کٹے، خود بچ گیا. سب کٹ گئے، خود بچ گیا. میرے دوستو اس لیے ایک بات کہتا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا حق ہمارے اوپر باقی ہے، کسی کا قرضہ لیا ہے، کسی کی زمین لی ہے، کسی کا پیسہ باقی ہے، کسی کا حق باقی ہے. یاد رکھنا میرے دوستو، یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ نماز، روزہ، زکات، حج، عمرہ، یہ جو کچھ کرتے ہیں، قیامت میں اللہ دونوں کو بلائے گا اور کہے گا دنیا میں 500 روپیہ قرضہ لیا تھا، تیرے پاس تھا، پھر بھی تو نے چکایا نہیں، اس کے بدلے میں تیری نمازیں اس کو دے دیتا ہوں. بھائی تیری ساری نمازیں اس کو دیتا، تیرا روزہ اس کو دیتا، تیرا حج اس کو دیتا، تیرا عمرہ اس کو دیتا. بتاؤ وہاں جب کچھ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ارے جہنم کا فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب کچھ نہیں ہوگا تو اس لیے میرے دوستو یہ بہت زیادہ یاد رکھنا چاہیے. ہمارے پاس گھر میں کیبل لائن لانے کا پیسہ ہے، ٹی وی لانے کا پیسہ ہے، اور وہ بھی بڑے اسکرین والا ٹی وی لانے کا پیسہ ہے، کلر والا ٹی وی لانے کا پیسہ ہے، اور 40 چینل سے لے کر 120 چینل تک کا، اور گھر کے اوپر چھتری لٹکانے کا اس کا پیسہ ہے. لیکن کسی کے 3 سال سے 500 روپے لیے اس کے دینے کا پیسہ نہیں. جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا تیرے پاس پیسہ ہو پھر بھی قرضہ ادا نہ کرے. ہمارے نبی فرماتے میرا جی چاہتا ہے کہ تیرے جنازے کی نماز بھی میں نہ پڑھاؤں. نبی فرماتے اگر میں ہوتا تو تیرے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھاتا. ہاں بھائی شریعت اس کا نام ہے، ہاں شریعت اس کا نام ہے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی کہ دنیا میں مفتی بہت ہے، لیکن ہر مفتی کو کسی مدرسے والے نے سرٹیفکیٹ دی ہوگی، ہے نا بھائی؟ چوکس بات، ارے کہو نا، ہر مفتی کو کس نے سرٹیفکیٹ دی ہوگی؟ مدرسے والے نے. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کی میں داستان آپ کو سنا رہا ہوں، اتنے بڑے مفتی کہ ہمارے نبی نے فرمایا انت افقہ الامہ، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک مفتی آئیں گے، لیکن مفتیوں کا سردار اللہ نے تجھے بنا دیا ہے. بھائی مفتیوں کا سردار اللہ نے، اور میں نے شروع میں کہا تھا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. یہ کس نے کہا ہوگا؟ اللہ نے کہا ہوگا کہ اے نبی آج عبداللہ کو بتا دو قیامت تک مفتی آئیں گے، لیکن وہ بعد کے ہوں گے، سب سے بڑے مفتی آپ ہیں. اس لیے کہ سب مفتیوں کو سرٹیفکیٹ مدرسے نے دی، عبداللہ ابن مسعود کو سرٹیفکیٹ نبی کی زبان نے دی ہے. اور نبی کی زبان سے بڑھ کر کوئی زبان؟ ہاں تو میرے دوستو بتاؤ کتنے بڑے مفتی ہوں گے؟ ارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود مفتی بھی ہیں. قرآن کی 6666 آیت کا علم کن کے پاس؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس. اور میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن مسعود تو ایسے ہیں کہ نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. بھائی نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، نبی کے ساتھ رہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، بھائی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا سمجھنا اس بات کو. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی آئی. صحابہ کرام بیٹھے ہیں،
تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم ہے کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا ہم کو کیا معلوم، بس آپ کے چہرے پر تھوڑی پریشانی دیکھی. کہا کہ ابھی اللہ کا حکم آیا کہ مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے، ایک وادی میں جانا ہے، اور اس وادی میں جنات ہے اور ان جناتوں کو جا کے دعوت دینا ہے. بھائی ہمارے نبی تو انسان کے بھی نبی، اور ہمارے نبی، ارے کہو نا ساتھ میں. وہ الگ بات ہے کہ ہم کو ان سے بہت ڈر لگتی. بھائی ہم لوگوں کو جناتوں سے ڈر لگتی نہیں لگتی؟ اچھا کہا 25 سال کا 35 سال کا جوان اور کہے گا مولانا میں رات کو اکیلا نہیں سوتا. کہا کیوں نہیں سوتا؟ کہا گھر میں ادھر آواز آتی ادھر آواز آتی، اور تو کوئی تو کہتا میری چادر کو کھینچتا. میں ہم لوگوں کو جناتوں سے بڑا ڈر لگتا. لیکن یہ دیکھنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ بدل گیا. کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے میں فلاں وادی میں جاؤں اور وہاں جا کر کس کو دعوت دوں. تو ہمارے نبی نے ایسے امتحان سے پوچھا. بہت سارے بیٹھے تھے کون میرے ساتھ آئے گا، کون میرے ساتھ؟ بھائی ہمت کسی کی؟ سارے صحابہ خاموش. کون آئے گا؟ ہمارے نبی نے پوچھا تو ہمت کسی کی ہوئی. لیکن یہ صحابی کھڑے ہو گئے. کون صحابی؟ نام سے زور سے کہو کون سے صحابی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو گئے. کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آؤں گا میں آؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے دیکھنے لگے. کسی نے انگلی نہیں اٹھائی اور انہوں نے انگلی اٹھائی. تو حضور نے پوچھا کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہم ایک نئی مخلوق کے پاس جا رہے، آگ کی مخلوق کے پاس جا رہے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو عبداللہ ابن مسعود مسکرائے اور کہا آپ کے ساتھ رہو تو پھر ڈر کس کا لگے گا؟ بھائی مجھے ان کا ڈر کیوں لگے؟ اس لیے کہ ان کا سردار تو میرے ساتھ، انسانوں کا سردار میرے ساتھ، جناتوں کا سردار میرے ساتھ، اور خدا کی مدد جس کے ساتھ، اس کے ساتھ ڈر کس بات کی؟ جب تک آپ ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. خیر جب یہ کہا تو سارے صحابہ نے انگلی اٹھائی کہ ہم بھی چلیں گے. بھائی اب سارے صحابہ نے، ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اب کوئی نہیں چلے گا، اب چلے گا تو صرف میرا عبداللہ چلے گا. اب چلے گا تو میرے ساتھ کون چلے گا؟ عبداللہ ابن مسعود. اور گئے وہ مکہ کی وادی میں گئے. کتابوں میں لکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے جب میں مکہ کی وادی میں گیا میں بھی تو انسان تھا. میں نے اتنے بڑے بڑے جنات دیکھے کہ جن کا سر گویا آسمان سے بات کر رہا، اتنے بڑے بڑے، اور پوری وادی بھری ہوئی. لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرے اندر بھی ہمت تھی، اس لیے کہ جن کے ساتھ چلا تھا ان کی ہمت سے بڑھ کر کوئی ہمت نہیں ہو سکتی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے برابر دیکھا ہمارے نبی نے ان کو سلام کیا، وہ جناتوں نے جواب دیا، اور پھر ہمارے نبی نے پڑھ کر سنایا. کیا پڑھ کر سنایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پوری سورہ رحمان سنائی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں تو پیچھے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ نبی سورہ رحمان پڑھ رہے اور ہر جنات کے آنکھ سے جیسے آنسو کا دریا بہ رہا ہے، ہر جن کے آنکھ سے آنسو کا دریا بہ رہا. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے برابر دیکھا کہ یہاں سورہ رحمان ختم ہوئی اور سارے جناتوں نے کہا اے پیارے نبی ہم نے آپ پر ایمان قبول کر لیا ہے. تو میرے دوستو یہ عبداللہ ابن مسعود. اب بتاؤ کتنے بڑے شخص ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مجھے تو اور بھی ان کے واقعات یاد ہے لیکن اب میں فتوے پر آ جاؤں نا. میں شروع میں وعدہ کیا تھا نا ایک فتوا بتاؤں گا، ورنہ اور بھی ان کے بہت سے عجیب عجیب واقعات. کبھی وقت رہے گا تو میں انشاءاللہ عبداللہ ابن مسعود کے اور بھی کچھ واقعات آپ کو بتاؤں گا، بڑے عجیب عجیب واقعات ان کے. لیکن اب آپ اپنی زبان سے کہو کہ عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی ہوگا؟ اگر کسی نے کہا نہیں تو ایمان ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ تو سب سے بڑا مفتی، اور نبی نے نہیں کہا. نبی کو کس نے کہا ہوگا؟ جبرائیل نے. اور جبرائیل کو کس نے کہا ہوگا؟ اللہ نے. تو اگر اللہ کہے کہ یہ میرے زمین کا سب سے بڑا مفتی یہ ہے، اور ہم یہاں میٹھی کھاڑی میں بیٹھ کر کہے کہ بھائی میں نہیں مانتا، تو ایمان سے باہر ہو جائے گا. اس لیے بھائی سب کہو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی. زور سے کہو نا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی. ایک بات بتا دو عبداللہ ابن مسعود کا علم کتنا علم تھا. بھائی ابھی میں نے آپ کو بتایا نا 6666 آیت کا. حضرت عبداللہ ابن مسعود جب کوفہ گئے، کہاں چلے گئے؟ حضور کے انتقال کے بعد چلے گئے. کہاں؟ کوفہ. دین پھیلانے کے لیے کہاں گئے؟ کوفہ. تو کوفہ میں ممبر پر کھڑے ہوتے اور کھڑے کھڑے سب کو قرآن لکھواتے تھے. بھائی کھڑے کھڑے زبانی، ہاتھ میں کچھ نہیں، کھڑے کھڑے زبانی قرآن لکھاتے تھے. تو ایک مرتبہ کوئی دیہات کا رہنے والا اس نے مدینے جا کر شکایت کی حضرت عمر کو. مدینے جا کر حضرت عمر کو شکایت کی کہ کوفہ میں ایک آدمی ہے ممبر پر کھڑے ہو جاتا، کھڑے کھڑے زبانی قرآن لکھاتا اور سارے لوگ لکھتے ہیں. تو حضرت عمر کو بھی غصہ آیا. کہا ویحک من ہو، کہا کہ برباد ہو، کون ہے وہ جو کھڑے کھڑے اور زبانی قرآن لکھواتا؟ کس میں ایسی طاقت آ گئی کہ کوفہ میں جا کر یہ کام کرتا؟ حضرت عمر ناراض ہو گئے. کہا وہ کون ہے؟ تو وہ جو دیہات کے رہنے والے، کہا وہی جن کو آپ نے بھیجا ہے، جن کو آپ نے بھیجا. یعنی کون؟ حضرت عبداللہ. بس نام لیا حضرت عمر کا غصہ. کہا اگر وہ ہے تو ان کو حق ہے. کیا کہا؟ اگر وہ ہے تو ان کو حق ہے. اس لیے کہ ہم کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو ہم انہی کے پاس جا کے حل کرتے تھے.
کیا کہتے ہم کو بھی قرآن کی آیت سمجھ میں نہ آتی، ہم انہی کے دروازے پر جاتے تھے، اگر وہ کھڑے ہو کر زبانی لکھواتے ہو تو امت میں اللہ نے ان کو حق دیا ہے، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اب بتاؤ وہ کتنے بڑے صحابی ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن، اب فتویٰ بتاؤں، زور سے کہو نا، مجھے ہمت آ جائے گی، بتاؤ نا، برا لگے گا تو برا لگے تو آئندہ صابری مسجد میں مت بلانا، لیکن میں کہتا ہوں جب صابری مسجد میں بیٹھے ہو تو صبر بھی ضروری ہے۔ ہاں بھائی صبر ضروری ہے نا۔ ہاں فتویٰ سننا میرے دوستو، دل کو ہلا دینے والا فتویٰ ہے، اور اتنے بڑے مفتی کا فتویٰ ہے کہ کسی اور فتوے کا انکار کرو تو گنہگار ہوگا، عبداللہ کے فتوے کا انکار کرو تو کافر ہو جائے گا۔ کسی اور فتوے کا انکار کرو گے گنہگار ہوگا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کے فتوے کا کوئی انکار کرے تو کافر ہوگا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فتویٰ سننا، فتویٰ فرماتے ہیں کہ کسی مرد میں اگر اللہ نے طاقت دی ہو، آنکھیں سلامت، کان سلامت، پاؤں سلامت، ہاتھ سلامت، جوانی، اگر اللہ نے کسی مرد کو طاقت دی ہو، پاور دیا ہو، قدرت دی ہو، وہ اندھا نہیں، وہ لولا نہیں، وہ لنگڑا نہیں، وہ بہرا نہیں، وہ گونگا نہیں، بالکل طاقتور آدمی ہے اور مسجد جا سکتا ہے۔ بھائی نماز کا جب اذان ہو تو مسجد، ارے کون اذان ہو تو مسجد میں، ہاں کس نے طاقت دی؟ اللہ نے، آنکھیں دی ہے، کان ہے، ناک ہے۔ بھائی دیکھو یہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی تندرستی میں اور برکت عطا فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سنو فتویٰ، اگر کسی کے پاس طاقت ہے، معذور لولا لنگڑا نہیں ہے اور مسجد میں جا سکتا ہے، پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے قسم خدا کی وہ مومن نہیں منافق بن چکا ہے۔ منافق سمجھتے ہو؟ مومن نہیں منافق، یعنی اس کی زبان پر کلمہ ہے، دل سے خدا نے کلمہ چھین لیا ہے۔ ارے فتویٰ سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا تھا دھڑکا دینے والا فتویٰ ہے، دل کو ہلا دینے والا فتویٰ ہے۔ کیا فتویٰ دیا؟ فتویٰ دیا کہ اگر تیرے اندر طاقت ہے کہ تم مسجد میں جا کے نماز پڑھے، پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا، یہ سوچتا نماز ہی تو پڑھتا نا، بھائی فجر وہاں بھی ہوگی، فجر گھر میں بھی ہوگی، ظہر وہاں بھی ہوگی، ظہر گھر میں بھی ہوگی، سوچا کہ چلو ظہر گھر میں پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مومن نہیں رہا، کیا بن گیا؟ بھائی فتویٰ سمجھ میں آیا؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں، فتویٰ کیا دیا؟ مسجد میں نہیں گیا، کہاں نماز پڑھا؟ ارے کہاں نماز پڑھا؟ زور سے کہو، کہاں نماز پڑھا؟ اور ہم لوگوں نے آج فجر کی نماز کہاں پڑھی؟ بہت سے جوان نہ مسجد میں، تو جو گھر میں پڑھتا مسجد نہیں جاتا، عبداللہ ابن مسعود جیسے مفتی کہتے وہ منافق ہو گیا، تو جو پڑھتا ہی نہیں کیا فتویٰ دو گے؟ بھائی مجھے تو فتویٰ دینے بھی ڈر لگتا ہے۔ ارے فتویٰ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ آیا؟ میں نے اسی لیے پورا بیک گراؤنڈ بنایا تھا، باہر جا کے کوئی انکار مت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کہ مسجد میں نہیں گھر میں نماز پڑھا تو منافق ہو گیا، اور ہمارے جوان آج کی بات نہیں 15 دن ہو گئے فجر کی نماز نہ مسجد میں نہ، کیا فتویٰ دیا جائے گا؟ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ارے بھائی زور سے کہو آمین۔ ہاں یہ ایمان بڑا نازک ہے میرے دوستو، اس کے ایمان کی حفاظت کرو، جو خدا دے سکتا وہ خدا۔ اور اللہ نے تو کبھی کبھی ایک آیت میں اپنے وہاں بچوں کو سناتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہو میں گناہ کروں گا گناہ کروں گا گناہ کروں گا، میرے پاس کلمہ تو ہے نا، میرے پاس ایمان تو ہے نا، اور گناہ کرتے جاتا۔ قرآن کریم نے فرمایا دیکھ بہت زیادہ گناہ کرے گا اللہ تیرے سے ایمان لے لے گا، اور جن کو تو غیر سمجھتا تھا اللہ ان کے دل میں کلمہ اتار دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تیرا محتاج نہیں، بھائی اللہ تیرا محتاج نہیں، اللہ تیرے دل سے کلمہ لے گا، اور جس کو تو غیر سمجھتا تھا، جس کو تو سمجھتا تھا یہ جہنمی ہے، اللہ کہتے کلمہ تجھ سے لوں گا، اس کو دوں گا، تجھے جہنمی بنا دوں گا، اسے جنتی بنا دوں گا۔ میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا تو اگر گناہ کرتا رہے گا تجھے ہٹا دوں گا، کسی اور کو لاؤں گا، جس کو تو غلط سمجھتا تھا اس کو میرا کلمہ عطا کر دوں گا۔ تو جو خدا دے سکتا وہ خدا، یہ تو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا فتویٰ کہ جو آدمی فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، فجر کی نماز کو، ہاں آنکھ لگ گئی وہ بات الگ ہے، لیکن آنکھ لگا دی وہ بات، الارم بجا پھر اس کا بٹن بند کیا اور پھر کہیں مولانا آنکھ لگ گئی، مولانا تو سن لیں گے، قیامت میں اللہ نہیں سنے گا۔
بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ہاں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ بھائی سب لوگ سننا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا اس کو پتا نہیں فجر کا وقت گزر جاتا ہے، وہ بستر پر سویا ہے، شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ بھائی فتوا دیا شیطان اس کے منہ میں، اور کہا شیطان منہ میں پیشاب کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں کفر کے ڈراپ، کفر کے قطرے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک دن کی بات ہو، 2 دن کی بات ہو، مہینہ ایسا ہوتا ہو تو بتاؤ یہ دل کالا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ارے کہو نا بھائی، کالا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کتنی اچھی بات کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی مجھ سے بہت بڑی امانت مانگتا ہے، کیا میں اس کو دوں؟ کس نے پوچھا؟ کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ ایک آدمی مجھ سے بہت بڑی امانت مانگتا ہے، بہت بڑے پیسے مانگتا ہے، اب مجھے معلوم نہیں کہ واپس چکائے گا کہ نہیں چکائے گا، کیا میں اس کو دوں؟ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ پہلے معلوم کر 5 وقت کی نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا۔ تھوڑی دیر میں آ کر خبر دی کہ نہیں حضرت، کبھی پڑھتا کبھی، کہا کہ مت دینا، اس لیے کہ جو خدا کو دھوکہ دیتا وہ تجھے پہلے دھوکہ دے گا۔ میرے دوستو، یہ نماز جو ہے نا، نماز یہ ہماری دکان بھی بناتی ہے۔ اب میرے دوستو بات ختم کرو، بھائی سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ نماز؟ انشاءاللہ پڑھیں گے نا نماز؟ میں 3 باتیں بتا کر بات ختم کر دوں گا کہ بھائی تھوڑا وقت اگر جائے تو معاف کرنا، لیکن 3 باتیں بہت پیاری ہے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ارادہ تو کر ہی لیا ہوگا۔ یہ فتویٰ سننے کے بعد کون ارادہ نہیں کرے؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی تیار ہو جائے گا کہ ہوگا جو ہوگا، لیکن میری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ میں نے اسی لیے کہا تھا فتویٰ سننے کے بعد میٹھی کھاڑی کے ماحول میں انقلاب لانا ضروری ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے اور محلے والوں کو مسجد میں لانا بھی ضروری ہے۔ قیامت میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو بھائی سب پڑھیں گے نماز انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، اس لیے کہ سب مومن رہنا چاہتے، کوئی منافق بننا، کوئی ایمان چھوڑنا؟ ارے میرے دوستو، ایک ایمان ہی تو ہے، اس کے علاوہ کون سی عبادت ہے؟ بس اللہ ایمان کی سلامتی رکھے۔ بھائی ہاتھ نیچے رکھے ماشاءاللہ۔ اب میں بتا دوں نماز پڑھنے کے 3 فائدے، اور اتنے بڑے بڑے فائدے، قسم خدا کی سارا پرابلم ختم، سارا پرابلم۔ سب سے پہلا فائدہ بھائی گناہ چھوڑنا۔ بھائی گناہ چھوڑنا، آدمی سوچتا کہ گناہ کیسے چھوڑوں کیسے، ہے نا؟ جس کو شراب پینے کی عادت ہو گئی ہمیشہ پریشان، شراب چھوڑوں کیسے؟ ارے پریشان کہ نہیں؟ جس کو جوا کھیلنے کی عادت، کسی کو گالی بولنے کی عادت، کسی کو گٹکا کھانے کی عادت، سوچتا کیسے چھوڑوں؟ میرے دوستوں کبھی تعویذ لیتا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، یہ کوئی علاج نہیں بھائی۔ یہ علاج میں آپ کو بتاؤں، علاج اللہ فرماتے ہیں تو نمازی بن جا، آٹومیٹک میں تیرا گناہ چھڑا دوں گا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے تو نمازی بن جا، آٹومیٹک میں تیرا گناہ۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ اللہ فرماتے تو نمازی بن جا، پھر فکر مت کر، گناہ چھڑانا تو میری ذمہ داری۔ ہاں تو بھائی پڑھو گے نماز، کتنے فائدے ہو گئے؟ ایک دوسرا فائدہ، سب روزی کے لیے پریشان۔ ارے پریشان کے نہیں پریشان، مولانا صبح سے گیا رات آیا، معلوم نہیں گھر تو چلتا ہی نہیں۔ ارے نہیں چلتا نا گھر، میرے دوستو قسم خدا کی ایک علاج بتاتا ہوں، لیکن 1-2 دن کا نہیں، کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ اللہ فرماتے تو کر لے، روزی کی فکر مت کرنا، میں تیرے دروازے تک پہنچاؤں گا۔ میں روزی کون پہنچائے گا؟ اور اللہ پہنچائے گا تو قرضہ رہے گا، اللہ پہنچائے گا تو ٹینشن رہے گا، اور اللہ پہنچائے گا تو حرام ہوگی نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتے تو بھی نماز پڑھ اور تیرے گھر کے ممبر بھی، اکیلا نہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اہلکا کا مطلب یہ تو بھی پڑھ، تیری بیوی بھی، تیرے بچے بھی، سب کو نمازی بنا دے۔ اللہ فرماتے ایک زمانے تک سب کو نمازی تو زمین پر بنا دے، میں چھپر پھاڑ کے روزی تیرے دروازے تک پہنچا دوں گا۔ ارے تو گنتا ہے، میں تو بغیر گھنے لٹا دوں گا۔ ارے لٹائے گا کہ نہیں لٹائے گا؟ کتنے فائدے ہو گئے؟ اور ایک آخری فائدہ بتا دو بھائی، سب کہو سبحان اللہ، اس لیے یہ تو بہت بڑا فائدہ اللہ نے اعلان کر دیا، تو نمازی بن جا، دنیا میں جو ہوگا سو ہوگا، نمازی بن جا۔ تو نمازی بنے گا، تو مرے گا، میں جنت کا دروازہ کھول دوں گا، ایسا کھول دوں گا کہ اس کی ہوا تیری قبر میں بھی آئے گی، اس کی خوشبو تیری قبر میں آئے گی، اس کا بچھونا تیری قبر میں ہوگا، اس کا کپڑا تیری قبر میں ہوگا۔ کیا فرمایا؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ نے فرمایا تو نمازی بن جا، پھر قبر میں سو جا، تیری قبر کو میں جنت بنا دوں گا۔ تو بھائی یہ 3 فائدے سے بڑھ کر اب کوئی فائدہ چاہیے؟ سارے پرابلم حل ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ کس میں حل ہو رہے؟ نماز میں۔ تو ارادہ پکا؟
پہلے تو ہاتھ اٹھایا، اب میرے دوستوں ہاتھ بھی اٹھے گا، زبان بھی چلے گی. ہاں ہاتھ اٹھا دے بھائی، سب کہو، میں جو کہوں وہ کہو، تاکہ بات بالکل پکی. آپ سے بھی انشاءاللہ سے تو میں بہت گھبراتا ہوں. انشاءاللہ سے انشاءاللہ تو ہمارے یہاں بھاگنے کا راستہ بن گیا. اسے جو میں کہوں وہ کہو اللہ کو حاضر ناظر مان کر، حضور کی محبت کو سینے میں بٹھا کر. آج جمعہ کی روز میں اللہ کے گھر میں دل و جان سے وعدہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا لیکن میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. ارے کہو نا، میری ایک بھی نماز قضا، اور ساتھ میں کہو کل کی فجر، بلکہ آج تو شام کا وقت آئے گا نا، کہو آج کے شام سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ نماز قضا. وہی وعدہ پکا؟ ارے کہو نا وعدہ پکا. اب تو پلٹو گے نہیں نا؟ جزاک اللہ بھائی، مجھے جو فتویٰ پہنچانا تھا الحمدللہ پہنچا دیا. اب باقی کام، ارے باقی کام آپ کا اور میرا بھائی دونوں کا. نماز تو مجھے بھی پڑھنا، آپ کو بھی پڑھنا، اور ابھی انشاءاللہ خطبہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. سب جم کر بیٹھے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آج کل جو زمانہ ہے نا، بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے. تقریباً 90% لوگ اپنے کاروبار میں پریشان ہیں. 90% بلکہ اس سے زیادہ ہی کہو کاروبار میں پریشان ہے. نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا. جس کی زبان پر دیکھو ایک ہی بات ہے کہ پہلے ہمارا کاروبار اچھا چلتا تھا، پہلے ہمارے میلیں چلتی تھی، پہلے مشینیں برابر کام کرتی تھی، پہلے مزدور برابر آیا کرتے تھے. اب دن بدن آدمی قرض میں مبتلا ہوتا اور ہوتا ہوتا اتنا پریشان ہو جاتا کہ اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو سوال یہ ہے کہ پہلے ہمارا کاروبار کون چلاتا تھا؟ نہیں ساتھ میں بول رہا، کاروبار کون چلاتا تھا؟ اب کون چلائے گا؟ لیکن اب ہماری زبان پر ایک بات آ گئی ہے کہ حکومت بدل گئی، قانون بدل گیا، سپریم کورٹ کا معاملہ، ہائی کورٹ کا معاملہ، انکم ٹیکس کا معاملہ، یہ معاملہ وہ معاملہ. یہ سب میرے دوستوں بہانے ہیں، اس لیے کہ ہمارا یقین کسی حکومت پر نہیں ہے. ہم نے جب سے کلمہ پڑھا ہمارا یقین اللہ پر ہے. بولو نا روزی دینے والا کون ہے؟ بولو روزی دینے والا کون؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ میں نے تجھے زمین پر پیدا کیا، اسی وقت میں نے تیری روزی کو لکھ لیا. تو اللہ نے تو ہم سب کی روزی لکھی ہے. بولو اللہ نے ہم سب کی روزی لکھی، اور جو اللہ نے لکھا ہے اللہ کی قسم وہ ہم کو ملے گا. لیکن نہیں مل رہا. میرے دوستوں بہت محنتیں کر رہے ہیں، بڑے پاپڑ بیل رہے، ادھر انفلوئنس لگا رہے، ادھر جا رہے، مگر نہ پہلے میرا کام بہت اچھا تھا، اب میرا کام نہیں چلتا. آج ایک واقعہ سناؤں گا، اسی پر فیصلہ کریں گے کہ ہماری روزی پھر کیسے شروع ہو جائے. کون کون تیار ہے بھائی روزی کے لیے؟ بے حساب چھپر پھاڑ کے برکت والی روزی ملے، تیار ہو نا آپ لوگ؟ اس کے لیے ایک واقعہ سننا پڑے گا. سب غور سے سننا، واقعہ سننا، ٹائم ہمارا ختم ہوگا انشاءاللہ. واقعہ یہ ہے کہ مدینے پاک سے بہت دور ایک گاؤں، بولو مدینے پاک سے بہت دور ایک گاؤں کا نام ہے جوفہ. بولو گاؤں کا نام کیا ہے؟ جوفہ. بہت دور گاؤں ہے. وہاں ایک فیملی ہے، ہسبینڈ ہے، وائف ہے، میاں بیوی ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. بولو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، مطلب تھوڑا ملا نہیں ملا، کبھی بچوں نے کھایا، کبھی ماں باپ نے کھایا نہیں کھایا. ایک زمانہ گزر گیا، یہ غریبی میں ہے. ایک دن اس گھر کی عورت، وہ گھر کی جو عورت ہے نا، وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ کتنا اچھا ہو کہ آپ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ اور جا کر کچھ کہو کہ اللہ ہماری مدد کرے اور ہمارے کچھ کھانے پینے کا کاروبار کا کوئی انتظام ہو جائے. تو وہ جو صحابی ہے نا وہ شرمانے لگے، کہنے لگے نہ، وہاں جانا بہت بڑا دربار ہوتا ہے اور وہاں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے صحابہ ہوتے ہیں. وہ عورت کیا کہتی ہے، نہیں تم جاؤ، اگر ہمت ہو تو مانگ لینا،
اور نہ ہمت ہو تو کسی اور سے نہ مانگنا، اس لیے کہ ہم نے ہاتھ پھیلایا ہے تو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ اب آپ سوچو کیسا مسئلہ ہوگا۔ وہ صحابی گئے، اس زمانے میں ان کے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے، وہ چلے 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 چلے، بالکل دوپہر کا وقت، چلچلاتی گرمی، اور وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اب سننا، جیسے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، سلام کلام ہوا، گھر میں آئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آئے، تو بتایا اتنے دور سے آیا اور معلوم نہیں کیسا بھوکا پیاسا میں آیا ہوں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ضرورت کے واسطے آئے؟ تو کہا اللہ کے رسول ہمارے گھر والے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری بیوی بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، اور ایک ہی بات کہی ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں، آپ کو انتظام کر دے تو اچھا ہے، اور اگر آپ تکلیف نہ اٹھانا، اگر آپ انتظام نہ کر سکو تو کوئی بات نہیں، میں ویسے ہی چلا جاؤں گا، ہم مر تو سکتے مگر اللہ رسول کے بعد کسی کے پاس نہیں جا سکتے۔ اب سننا، وہ صحابی کیسے رو کے کہے ہوں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا فرمایا معلوم؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ بولو نا کیا کہا؟ کچھ نہیں ہے، ما لی من سبیل، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے تم بھوکے رہتے ہوں گے، ارے کبھی کبھی تمہاری دوسری صبح ہوتی ہوگی، کبھی چوتھی صبح ہوتی ہوگی۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میری تو کبھی کبھی 7ویں صبح بھی ہو جاتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ تو دے دیتے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں تھے، وہ کمرے میں ہماری ماں حضرت عائشہ تھی۔ ہمارے نبی نے کہا عائشہ ارے گھر میں کچھ ہو تو ان کو دے دو۔ تو اندر سے حضرت عائشہ کی آواز آئی لیس فی البیت شیء، بولو گھر میں کچھ بھی نہیں۔ ہمارے نبی نے کہا سنا نا تم نے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صحابی بیٹھے رہے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے بعد کہتے اگر کچھ ہو تو دے دو نا، کچھ ہو تو دے دو نا۔ بس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا عائشہ ارے ڈھونڈو نا گھر میں کچھ ہوگا، ارے شاید کھجور ہو تو کھجور دے دو۔ اندر سے آواز آئی گھر میں کچھ نہیں ہے، صرف کھجور کی ایک گٹھلی ہے۔ کھجور بھی نہیں ہے، بولو کھجور کی گٹھلی ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وہی بھیج دو۔ ساتھ میں بولنا کیا آیا؟ کھجور کی، نہیں بولو نا کیا آ گیا؟ کھجور کی گٹھلی آ گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم بہت دور سے آئے ہو، بہت دور سے آئے ہو اور سفر کر کے آئے ہو، چلتے چلتے آئے ہو، چلچلاتی گرمی میں آئے ہو، اللہ کی قسم میرے گھر میں کچھ نہیں، ایک کھجور کی گٹھلی ہے، ایک کھجور کی گٹھلی لے کر چلے جاؤ۔ اچھا سچ بتانا اگر ہم وہاں پہ ہوتے اور ہم کو کوئی کھجور کی گٹھلی دیتا، لیتے ہم لوگ؟ لیتے ہم بلکہ کیا کہتے رہنے تو تمہارے پاس ہی رہنے تو، یہ کھجور کی گٹھلی تو میرے کو راستے میں بھی مل جائے گی۔ ارے بولو نا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ وہ صحابی کو ہاتھ میں کھجور کی گٹھلی، کیسے وہ صحابی یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کتنا بہت دیں گے اور میں لے کر جاؤں گا، میری بیوی انتظار کر رہی ہے، ارے میرے بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں، وہ میرا انتظار کرتے ہوں گے کہ ابا آئیں گے تو بہت کچھ لے کر آئیں گے، اور میں کیا لے کر جا رہا ہوں؟ بولو نا کیا لے کے جا رہا ہوں؟ کھجور کی گٹھلی۔ وہ کھجور کی گٹھلی لیے، سننا کھجور کی گٹھلی لیے اور چلے جا رہے، روئے جا رہے، چلے جا رہے۔ ارے بڑی دیر میں جب اپنے گاؤں میں پہنچے، اپنے گھر کے پاس پہنچے تو بیوی بھی انتظار کر رہی۔ وہ زمانہ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں، فون کا زمانہ تو تھا نہیں، وہ بیوی دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی، وہ بچے کھڑے انتظار کر رہے۔ بچوں نے دیکھا تو آواز آ گئی قد جاء ابی، ارے ہمارے ابا آ گئے، ہمارے ابا آ گئے، ہمارے ابا آ گئے۔ جیسے آواز آئی انہوں نے کچھ نہیں کہا، سیدھے گھر میں آئے، بیوی نے پوچھا کوئی جواب نہیں، بچوں نے پوچھا کوئی جواب نہیں۔ جب سب کے سب گھر میں آ گئے، جمع ہو گئے تو زور سے چیخ ماری اور کہا گیا تھا اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا، اگر ہم بھوکے ہیں ہم سے زیادہ وہ بھوکے ہیں، وہ زیادہ تڑپتے ہیں۔ بیوی نے کہا کچھ دیا؟ کہا دیا۔ کیا دیا؟ میں نے بولا کیا دیا؟ تو بیوی نے کہا کھجور کی گٹھلی۔ تو کہا ہاں، اور بچے بھی رونے لگے ابا کھجور کی گٹھلی؟ ہاں۔ میرے دوستو شام کا وقت تھا، بولو کون سا وقت تھا؟ شام کا وقت تھا۔ خیر بچوں کو تھوڑا بہت ادھر ادھر کچھ کھلایا اور سلا دیا، یہ بھی سو گئے روتے روتے، بیوی بھی روتے روتے سو گئی۔ میاں بیوی کو کھانے کو کچھ ملا، بولو میاں بیوی کو کھانے کو کچھ ملا، تھوڑا بہت بچوں کو کھلا دیا، میاں بیوی سوئے۔ وہ بیوی ہے نا، بیوی دیکھو کیسی محبت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ بیوی سوچتی ہے میرے نبی نے کھجور کی گٹھلی دی،
میرے نبی نے کھجور کی گٹھلی دی. نہیں, یہ کھجور کی گٹھلی نہیں ہو سکتی, یہ میرے نبی کا مبارک ہاتھ لگا ہوا ہے. بولو نا سبحان اللہ. اور بیوی نے رات کو اندھیرے میں وہ کھجور کی گٹھلی کو لیا, اپنے ہاتھ میں رکھا, سوچنے لگی کہ اللہ کے رسول نے کھجور کی گٹھلی دی. وہ بیوی نے اس کو اپنے منہ میں رکھا. بولو سبحان اللہ, بولو اس منہ میں. جیسے منہ میں رکھا, اے مسجد عائشہ والوں ہم کو یقین نہ آوے, ارے وہ عورت نے کھجور کی گٹھلی کو منہ میں رکھا, اچانک وہ عورت کے منہ بھر گیا, ایسا بھر گیا کہ ایک طرف سے گٹھلی کے شہد نکلتا ہے تو دوسری طرف سے دودھ کی نہر نکل رہی ہے. اب گٹھلی کو منہ میں رکھا, بھائی منہ تو چھوٹا ہوتا ہے, اب ایک طرف سے شہد نکلا تو منہ یہاں بھرنے لگا, یہاں سے شہد گرنے لگا اور یہاں سے دودھ نکلنے لگا. ارے وہ حیران ہو گئی کہ یہ گٹھلی میں کیا ہو رہا. فوراً گٹھلی کو باہر نکالا. گٹھلی ویسی کی ویسی گٹھلی ہے. ارے بولو, کھجور کی گٹھلی ویسی کی ویسی گٹھلی ہے, لیکن منہ میں رکھو تو کھجور کی گٹھلی کی ایک طرف سے شہد کا بہنا شروع ہو جائے اور دوسری طرف سے دودھ کا بہنا شروع ہو جائے. اور وہ عورت کہتی ہے اللہ کی قسم, شہد تو میں نے پہلے بھی کھایا تھا, دودھ تو میں نے پہلے بھی پیا تھا, لیکن ایسا دودھ اور ایسا شہد کبھی زندگی میں نہیں آیا. بس وہ بیوی تو بیوی تھی, اس نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ پیٹ تو بھر گیا, فوراً اپنے بچوں کو اٹھایا. بچے اٹھے, کہا امی کیا ہوا, کہا بیٹا کھانا بہت اچھا آ گیا, اٹھ جاؤ. اور اپنے بچوں کے منہ میں جیسے کھجور کی گٹھلی کو رکھا, ارے بچوں کے منہ میں بھی دودھ آنے لگا, شہد آنے لگا, ارے بچوں نے خوب پیا. اب وہ بیوی گئی کن کے پاس, شوہر سو رہے, سو رہے, اٹھایا تو رونے لگے, کہنے لگے نیند نہیں آ رہی, بھوک بڑی پریشان کر رہی ہے, نیند نہیں آ رہی. کہتی ہے آ گیا گھر میں کھانا, آ گیا گھر میں. کہاں آیا, وہ جو گٹھلی آپ لے کر آئے. کہا لما تستہزی ماہی, کیوں مذاق کر رہی میرے ساتھ, کیوں مذاق کر رہی. کہا نہیں, وہ کھجور کی گٹھلی تو آپ منہ میں رکھو. بس کھجور کی گٹھلی کو منہ میں رکھا, شروع. بولو, ایک طرف سے دودھ, ایک طرف سے شہد, اتنا پیا, شوہر نے پیا, بیوی نے پیا, بچوں نے پیا. ارے آخر میں تو یہ حال ہو گیا کہ کھجور کی گٹھلی کو نکالے, یوں ہاتھ میں پکڑے تو ایک طرف سے شہد ٹپکنے لگے, دوسری طرف سے دودھ ٹپکنے لگے. اب سب حیران ہو گئے, رات کا سناٹا تھا, حیران ہو گئے کیا ہوا. غیب سے آواز آ رہی, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. غیب سے آواز آ رہی ہے, بندو مجھ پر بھروسہ کیا نا, میں نے کھجور کی گٹھلی میں جنت کی دودھ کی نہر کو جاری کر دیا, جنت کے شہد کی نہر کو جاری کر دیا. ارے قرآن کریم میں لکھا ہے فیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جنت میں آ جاؤ, دودھ کی نہریں ہوگی, شراب کی نہریں ہوگی, شہد کی نہر ہوگی. غیب سے اللہ کی آواز آئی, اے میری بندی, تم نے اور تیرے شوہر نے مجھ پر بھروسہ کیا, ہم نے کھجور کی گٹھلی میں جنت کے دودھ کی نہر اور شہد کی نہر کو جاری کر دیا. اچھا بتاؤ بھائی, سب کا پیٹ بھر گیا کہ نہیں بھر گیا. ارے بولو نا, بھر گیا کہ نہیں. اتنے پیار سے یہ لوگ تہجد کی نماز میں مشغول ہو گئے, اللہ کے سامنے کیسا زاروں قطار رونے لگے. اور شوہر کیا کہتا معلوم اپنی بیوی کو, ایک گٹھلی کو کونے میں رکھ دو, کل پھر کام آئے گی. بھائی کل پھر کام آئے گی, بھوک لگے گی تو ابھی تو ہم سب کا پیٹ بھرا ہوا. میرے دوستو, وہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہوگا جو رات کو مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے رو رہا ہے, تہجد میں رو رہے. اور ایک جملہ تو سنو, ان کا جملہ, وہ شوہر جب دعا مانگتے نا تہجد میں, یہ دعا مانگتے, اللہ میری تہجد کی نماز کبھی چھوٹی نہیں, لیکن ہر رات تہجد پڑھتا تھا, صبر کرتا ہوا پڑھتا تھا. آج تہجد پڑھتا ہوں, تیرا شکر کرتا ہوا پڑھ رہا ہوں. مطلب ویسے بھی تہجد تو پڑھتے تھے وہ, کہاں, لیکن وہ صبر والی تہجد, اور آج شکر والی تہجد. چلو سو گئے, فجر کی نماز ہو گئی, پھر اٹھے ہوں گے. جیسے اٹھے نا, سب اٹھے, سب ایک ہی انتظار میں, لاؤ کیا لاؤ بھائی, کیا لے کر آؤ, کھجور کی گٹھلی. وہ بیوی کہتی ہے صبر کرو, میں جا رہی ہوں, وہ بہت کونے میں رکھا ہے, وہاں سے میں کھجور کی گٹھلی لے کر آتی ہوں. ارے وہ بیوی گئی, دوڑتی ہوئی واپس آئی, کہا عجب ہو گیا. کہا کیا ہوا, کہا کھجور کی گٹھلی. بولو نہیں, کہا تو ہے, کہا نہیں ہے, لیکن وہ کھجور کی گٹھلی نہیں ہے, وہ تو کوئی سونے کا ٹکڑا بن گیا ہے اور دن دہاڑے پورے گھر میں اجالا ہو رہا ہے.
دن میں تو اجالا ہوتا ہی ہے گھر میں، لیکن اس کی وجہ سے پورا گھر چمک رہا ہے، پورا کمرہ چمک رہا. ارے شوہر بھی دوڑے، بچے بھی دوڑے، سب حیران ہو گئے. ارے وہ کھجور کی گٹلی سامنے ہے، ہاتھ رکھنے کی ہمت نہیں، وہ ایسا سونے کا ڈلہ ہے. ارے سونے کا ڈلہ تو ہمارے پاس بھی ہوتا، لیکن کبھی گھر نہیں چمکا. بھائی گھر چمکا؟ آپ کی بیوی نے چوڑی پہنی اور گھر چمکا ہو رہے؟ ارے بولو گھر چمکا. وہ ایسا سونے کا ڈلہ جس سے پورا کمرہ چمک. اب بتاؤ وہ بیوی کیا کہتی ہے؟ اپنے شوہر کو کہتی ہے کپڑا لو، اس میں وہ رکھو، وہ اب تو کھجور نہیں ہے، وہ سونے رکھو اور جا کے اللہ کے رسول کو دے دو، اس لیے کہ یہ ان کی امانت ہے، ہماری امانت نہیں ہے. ہم ہوتے تو جاتے دینے جاتے، بلکہ بیوی بولتی چپ چاپ چھپا کے رکھ دے، بتانا ہی مت باہر جا کے کیا ہوا ہے. بولو یہ ہوتا نہیں ہوتا. وہ اللہ کی ولیہ کہتی ہے کہ لے لو کپڑے میں لے لو اور جاؤ اور اللہ کے رسول کو دے دو اور جا کر کہہ دینا آپ نے ہم کو کھجور کی گٹلی دی تھی، ہم نے رات بھر دودھ اور شہد پیا، لیکن اب یہ ہماری امانت نہیں، یہ تو سونے کا ٹکڑا بن گیا ہے، یہ آپ کی امانت ہے. وہ شوہر گئے، کپڑے میں لیا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جا رہے، بہت دور تک چلے جا رہے. لیکن وہ صحابی کہتے اللہ کی قسم میں دروازے پر پہنچا، نبی کا دروازہ کھٹکھٹاتا، اس سے پہلے خود میرے نبی دروازے پر آ گئے، میرے نبی دروازے پر آ گئے اور آ کر کہا کیا ہوا رات کو آرام سے کھائے پیے نا؟ تو وہ صحابی آئے اور ہمارے نبی کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، کہا رات کو بہت کھائے بہت پیے، مگر یہ امانت واپس کرنے آیا ہوں، یہ امانت واپس کرنے آیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امانت نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے، اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا، اسے بیچو فروخت کرو. اور ہمارے نبی نے فرمایا بیچ لو، ایسا سونے کا ڈلہ دنیا میں نہ ملے گا، اس میں لاکھوں قیمتیں آئے گی، نسلوں تک تمہاری نسل کھاتی رہے گی. تو وہ صحابی نے لے بھائی ہمارے نبی نے مالک بنا دیا، وہ جانے لگے. ارے بولو لے کر. تو ہمارے نبی نے پھر بلایا ادھر آؤ، آئے، کہا اللہ کے رسول آپ کو رکھنا ہو تو رکھ لو. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، اس کا تو مالک اللہ نے تم کو بنایا، لیکن پوچھو گے نہیں اللہ نے یہ سب کیوں کیا؟ پوچھو گے نہیں یہ سب اللہ نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ معاملہ صرف تمہارے ساتھ نہیں، یہ تو میرے کوئی بھی امتی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن پہلے پوچھو تو صحیح کہ یہ معاملہ کیوں ہوا. وہ صحابی رو کر کہنے لگے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں نے کھجور کی گٹلی تمہیں دی تھی، گھر میں کچھ نہیں تھا، میں نے کھجور کی گٹلی دی، لیکن تمہاری اور تمہاری بیوی کی جو مجھ سے محبت ہے، اللہ نے اس محبت کی قدر کی اور آج کھجور کی گٹلی کو کبھی جنت کے شہد کی نہر بنایا، کبھی جنت کے دودھ کی نہر بنایا، کبھی سونے کا ٹکڑا بنایا. اور یاد رکھو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ بے حساب برکت والی روزی عطا کر دیتا ہے. میرے دوستو واقعہ پورا ہوا، آگے کیا کتابوں میں نہیں لکھا، لیکن آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ چلو بھائی شہد کی نہر نہ آوے، کھڑے چلو نہ بھائی دودھ کی نہر نہ آوے، لیکن ہمارے پیسوں میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے پیسوں میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ برکت کی وجہ بتا دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، برکت کی وجہ بتا دی. برکت کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی، بولو نا نبی کی، ارے پھٹافٹ ہاں یا نہ، ٹائم ختم ہو رہا ہے. نبی کی محبت ہے، دیکھو ہے تو آواز سے بولو ہے، اور نہیں ہے تو نہ بول دو، کیونکہ ایک بات سمجھ لینا نبی کی محبت جنت ہے. ارے بولو نا نبی کی محبت دنیا میں بھی جنت ہے، آخرت میں بھی جنت ہے. اللہ کی قسم جو نبی سے محبت کرتا ہوگا اللہ بے حساب چھپر پھاڑ کے حلال روزی اسے عطا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. بولو یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ خود کہتا ہے تو میرا بن جا. ارے بولو اللہ کیا کہتا ہے؟ تو میرا بن جا، میں تیرا بن جاؤں گا. اللہ کہتا ہے میں تیرا بن جاؤں گا. نبی فرماتے محبت میری سینے میں اتار دے، دنیا کا قدم قدم تیرا ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ دہلی میں آرام کرنے والے بولو کون؟ خواجہ نظام الدین اولیاء. ارے ہاں بولو نا، ہاں ہے نا بھائی. جہاں مرکز ہے، مرکز کے بالکل یوں بغل میں چلے جاؤ تو بہت بڑے اللہ کے ولی کا مزار ہے. ارے وہاں پر اللہ کے ولی آرام کرتے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وہاں آرام کر رہے، حضرت خواجہ امیر خسرو وہاں آرام کر رہے، حضرت خواجہ روشن چراغ وہاں آرام کر رہے. آج کل چیکنگ ہوتی معلوم، انکم ٹیکس کی چیکنگ ہوتی ہے.
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہاں روزانہ 5000 آدمی کھانا کھاتے تھے. کتنے؟ نہیں بلند آواز سے بولو کتنے. آج اگر اچانک اپنی بیوی کو فون کرو 5 آدمی آ رہے, ہاں ثابت اوپر نیچے معاملہ ہو جائے گا. ارے بولے نا اوپر نیچے معاملہ. وہاں روزانہ 5000 آدمی کھانا کھاتے تھے. چیکنگ آئی, پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ سارے جتنے بھی آدمی تھے جو حکومت کے کام کرنے والے, خواجہ نظام الدین اولیاء بیچ میں بیٹھے, چاروں طرف سے گھیرا اور بڑی سختی کے ساتھ پوچھ رہے, روزانہ تمہارے یہاں پہ 5000 آدمی کھانا کھاتے, پیسہ کہاں سے آتا؟ حضرت خواجہ نظام الدین نے کہا بولو. تو ان کو اور غصہ آیا, اللہ تم کو ہی دیتا ہم کو نہیں دیتا, اللہ تم کو ہی دیتا ہم کو نہیں دیتا. خواجہ نظام الدین اولیاء نے پھر سمجھایا. کون؟ پھر بڑھ کے کہا ہم کو صحیح بتاؤ پیسہ کہاں سے آتا. کہا ارے غصے ہوئے, قریب تھا کہ گریبان پکڑتے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا ہاتھ نہیں اٹھانا, اب میں تم کو بتاتا ہوں پیسہ کہاں سے آتا ہے. میں یہاں سے چلنا شروع کرتا ہوں, تم میرے پاؤں کے نیچے دیکھتے جانا, جتنی زمین ہے اللہ اس کو سونا بناتا چلا جائے گا. اور آپ نے چلنا شروع کیا, 10 قدم چلے ہوں گے, زمین نے سونا بننا شروع کیا. رک گئے, کہا اگر میں چلوں نا اتنا سونا آئے گا, لڑ کے تم یہیں پر سب ختم ہو جاؤ گے. تو میرے دوستو, یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاؤں مبارک کا کمال نہیں تھا, کمال وہ دل کا تھا جس میں اللہ کے رسول کی محبت تھی. تو خلاصہ یہ ہے کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی اللہ اس کو بے حساب حلال برکت والی روزی دے گا. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے, یعنی ساتھ میں بولو گے تو میرے کو اچھا لگے گا. بھائی نبی کی محبت ہے. آج فجر کی نماز, وہ لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے جن کو ادھار میں مسجد ٹوپی دیتی ہے, اپنے پاس موبائل کا پیسہ بولو ہے, اس میں وائی فائی کی لائن جوائن کرنا ہو تو پیسہ ہے, نیٹ ورک اچھا لانا ہو تو پیسہ ہے, بڑا موبائل رکھنا ہو تو پیسہ ہے, مگر جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں آنا ہو تو یونیفارم ٹوپی پلاسٹک کی پٹ آ گیا. جمعہ کی نمازوں کی پٹ اتارا گیا. کم بخت فجر میرا باپ پڑھے گا, فجر کون پڑھے گا؟ یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں, ہاں کہتے ہیں نبی سے محبت ہے, اور فجر کی نماز, چہرے پہ داڑھی, اور موبائل میں جو رنڈی بازار کا کام کرتے ہیں, موبائل میں ایسی جگہ پہ جاتا ہے, ایسے عورتوں کو نچاتا ہے, ایسا گندا دیکھتا ہے. اللہ کی قسم جو رنڈی بازاروں میں نہیں ہوتا, ہمارے موبائل میں وہ جوا کھیلتا ہے جو کلبوں میں نہیں ہوتا. ارے میرے دوستوں, سر کے بال غیروں کے طریقے پر, کپڑا غیروں کے طریقے پر, زبان غیروں کے طریقے پر, اٹھنا بیٹھنا غیروں کے طریقے پر. ارے گھر میں بڑا ٹی وی لگا ہوا ہے, ارے گھر میں ماں کی کوئی قدر نہیں, باپ کی کوئی قدر نہیں. یہ نبی سے محبت ہے؟ ڈھونگ کرتے میرے دوستو, اللہ کی قسم ڈھونگ کرتے ہو, اور ڈھونگ کرنے پر روزی چھین لی جاتی ہے, دی نہیں جاتی. بولو روزی. کبھی میرے کو سب پکڑے, کہتے مولانا الیکشن ہوا, کچھ معلوم آپ کو؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے بہت عجیب ہوا. میں نے کہا یہ تو بہت پہلے ہو گیا. کہا پہلے ہو گیا؟ میں نے کہا میرے کو تو معلوم تھا. کہا کو اتنا پریشان ہوا؟ بھائی پیپر پڑھنے لگا, ٹی وی پہ گیا, چینل پہ گیا, اس کو اتنا ووٹ ملا, اس کو اتنا ووٹ ملا, وہ پالیٹکس میں ادھر گیا, وہ پالیٹکس میں ادھر گیا. میں نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس آیا ہوتا, میرے کو سب کی خبر تھی. تو کہتا آپ اندر کے آدمی ہو؟ میں نے کہا ایک دم اندر کا آدمی ہوں. میں نے کہا ایک دم اندر کا. کہا آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے کہا ہم کو تو 1400 سال پہلے سے معلوم ہے. ہمارے نبی پر قربان جاؤ, الیکشن آج ہوتا ہے, ریزلٹ اس وقت آؤٹ ہو گیا تھا. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر جاننے والا کون ہوگا؟ الیکشن آج ہوتا ہے. ارے کبھی یو پی کا الیکشن ہوتا ہے, کبھی گجرات کا ہوتا ہے, کبھی آل اوور انڈیا کا ہوتا ہے. ارے کہیں کانگریس پارٹی کھڑی, کہیں بی جے پی کھڑا ہو گیا, ارے کہیں RSS کھڑا ہو گیا. ہم کہتے ہیں جس کو جو کرنا ہے کھڑے ہو, الیکشن آج ہوگا. ریزلٹ 1400 سال پہلے باہر آ چکا ہے. تو میرے کو کہتا آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے کہا حدیث میں پوچھو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے سامنے کہا تھا, اور 2 جملے میں پورا الیکشن آؤٹ کر دیا. کتنے جملے میں؟ 2 کلمے میں. ہمارے نبی نے فرمایا تھا اعمالکم امالکم. یاد کر لو, آپ لوگ بھی یاد کر لو تاکہ فخر کے ساتھ بولو ہم کو پہلے سے معلوم تھا. بولو اعمالکم
उम्मालुकुम, हमारे नबी ने 1400 साल पहले कहा, ओ मेरे उम्मतियों, जैसे अमल करोगे वैसा हुकूमत करने वाला आएगा। आज हुकूमत करने वाला आवे, हम टीवी उठाए, बाहर होटे पे बैठ के डिस्कस करें, हम अखबार पढ़े, बेवकूफ है जो हुकूमत पर उंगली उठाता है। हुकूमत पर उंगली मत उठा, उंगली अपने ऊपर उठा। तूने नमाज छोड़ी तो ये हशर आज देखना पड़ता है। हमने चेहरे से हमारे नबी हमसे मोहब्बत करते थे ना? नहीं, हाँ या ना, जल्दी, टाइम कम, बोलो ना, मोहब्बत करते थे ना? अरे हाँ बोलो, जल्दी, 2 मिनट की बात है, बोलो मोहब्बत करते थे ना? एक रात हमारे नबी जब आए ना, कमरे में आए, वजू किया, मिसवाक किया और 2 रकात नमाज पढ़ी, सो गए। बोलो, सो गए। हजरत आयशा फरमाती मैं भी सो गई। हजरत आयशा फरमाती थोड़ी देर में मैं उठी, इसलिए कि रोने की आवाज आ रही है। हजरत आयशा फरमाती मैं उठी तो मैंने देखी कि मेरे नबी सजदे में रो रहे हैं। बोलो, मेरे नबी सजदे में। हजरत आयशा रोते रोते कहती है, मैंने बहुत देर तक मेरे नबी का रोना देखा, फिर करीब गई और जाकर कहा, आप कब तक रोगे? आप कब तक रोगे? कहीं आपकी जान तो न निकल जाए। आप कब तक रोगे? आपको क्या प्रॉब्लम क्या है? फिक्र क्या है? हमारे नबी ने फरमाया, आयशा कोई फिक्र नहीं है, न खाना न पीना, कोई फिक्र नहीं। इसकी फिक्र है अल्लाह मेरे किसी उम्मती के बारे में जहन्नम का फैसला न करे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आपको बयान अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।